हबीब जतोई एजे चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि क्या इमरान खान को फिर से वज़ीर आज़म बनाने का प्लान बनाया गया है, क्या फिर से वो ही मनसूबाबंदी की जा रही है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम इस हवाले से बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी वक्त से करीब से जो कुछ हफ्ते गुज़रे हैं और ख़ास तौर पे उन 2-4 हफ्तों में इमरान खान के साथ जो सुपीरियर जुडिशरी का जो इदारों का और सुपीरियर जुडिशरी का जो एटीट्यूड है और जिस तरह से उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है, मैंने अपने 1-2 पहले के व्लॉग्स में भी ये बात कही है कि इमरान खान को जो ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उसके पीछे क्या है। पूरे मुल्क के अंदर और बैनुल-अक़वामी तौर पे इस बात पे चेमा गोयां चल रही हैं कि ये कुछ नया तो नहीं बन रहा, कुछ नई प्लानिंग तो नहीं है। और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से आए सैकड़ों लोगों के साथ, और जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जुडिशरी है, जुडिशरी कॉम्प्लेक्स के अंदर उनके पीटीआई के कारकुनों ने और लीडरों ने जो तोड़ फोड़ की, दरवाज़े तोड़े, शीशे तोड़े और विंडोज़ तोड़ी, तो और उसके बाद कोई उनके ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई हत्ता कि ये एक जुडिशरी, सुपीरियर जुडिशरी पर हमले का मुकदमा बनता है। लेकिन एक हुकूमत जो कर सकती थी, उन्होंने एक एफआईआर काटी और कुछ जो पीटीआई के कारकुन हैं उनको गिरफ़्तार किया। लेकिन इस इतने बड़े संगीन मामले पे, और ये तो एक सरासर जो है वो एक सुपीरियर जुडिशरी पे हमले का मामला है, लेकिन कोई सोमोटो नहीं हुआ, किसी जज साहब के कान पे जो है वो जूं तक नहीं रेंगी और किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। बस अपने घर की बात है, जैसे खैर है, अपने बच्चे हैं, अपने लड़के हैं, उन्होंने किया है, अपने बच्चों ने कर दिया है। ऐसे जैसे घर में किसी बच्चे से शीशे का गिलास टूट जाता है तो आदमी कहता है खैर है भाई, गिलास टूट गया, खैर है, दूसरा आ जाएगा। तो ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है नाजरीन, ये काफ़ी वक्त से हम बात कर रहे हैं कि ये कुछ बता रहा है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट्स सिग्नलिंग है कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सोमोटो एक्शन ले के जिस तरह से 90 दिन में, 19 डेज़ में जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो सदर पाकिस्तान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मशावरत करके डेट्स देने के लिए कहा है, और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने वो 30 अप्रैल से 7 मई तक का जो है वो एक लूज़ शेड्यूल डिस्क्लोज़ किया है कि इन दिनों में जो है वो कोई भी डेट मुकर्रर की जा सकती है, और हो सकता है कि 1-2 दिन में वो डेट अनाउंस भी कर दी जाए। तो ये सब कुछ इन हालात में जो हम बात करते रहे हैं, जिन हालात में मुल्क की माशी सूरत हाल है, सिक्योरिटी के मसले हैं, फाइनेंस के मसले हैं और डिलिमिटेशन के मसले हैं, सेंसस का मसला है, तो ये सारे मसाइल हैं। उन सारे मसाइल के बावजूद इलेक्शंस 90 डेज़ में हर हाल में कराने हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश थी और उनका मुतालबा था। चलो कॉन्स्टिट्यूशनल एक 90 डेज़ की ज़िम्मेदारी है, हम इसका भी एहतराम करते हैं, लेकिन दूसरी भी सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उन सबको दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वायोलेशंस हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए। सोमोटो ये भी बनता है कि पीटीआई इमरान खान के सामने, इमरान खान की मौजूदगी में, बल्कि इमरान खान की क़यादत में पीटीआई के कारकुनों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला किया, उसके गेट तोड़े, उसकी खिड़कियाँ, उसके शीशे तोड़े,
تو ناظرین اس پہ بھی ایک سو موٹو بنتا ہے، لیکن نہیں کیونکہ عمران خان کے خلاف کوئی سو موٹو نہیں لینا۔ اور اس کے برعکس آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مریم نواز نے جو ساہیوال میں تقریر کی تھی، جس میں جو ہے وہ اس نے سپیریئر جوڈیشری اور ججز کو، ان کے ایک دو ججز کو نام لے کے جو اس نے تنقید کی تھی، تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر داخل ہو گئیں۔ تو اس کی بھی اس ایف آئی آر کے بعد جو ہے آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز کی بھی جیسے عورت ہے، لفظ نہیں بولنا چاہیے لیکن بولتی جیسے کہ بند ہو گئی ہے، وہ بھی ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، اس کو نظر آ رہا ہے کہ ٹیمپریچر کیا ہے ساری۔ تو ان حالات میں یہ جو لوگ ہیں، یہ جو انالسٹ ہیں، جو گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو یہ سامنے ان کے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ جوڈیشری اور دوسرے ادارے یا تو عمران خان سے ملے ہوئے ہیں یا ان سے ڈرتے ہیں۔ ایک بات ناظرین یہاں پہ یہ کہنی چاہیے کہ ملک کی وسیع تر آبادی، خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا جو بہت بڑی تعداد میں یوتھ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور فاشسٹ جو ٹینڈنسیز ہیں، سیاست کی جو فاشسٹ ٹینڈنسیز ہے، طاقت کے زور پہ اور وائلنس کے تشدد کے ذریعے، تشدد کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے استعمال کر کے جیسے فاشسٹ اقدار پہ قبضہ کرتے ہیں، تو وہی ایک پلان نظر آ رہا ہے۔ جیسے جرمنی جیسی اتنی بڑی طاقتور جو انڈسٹریل کنٹری تھا اور پڑھے لکھے لوگوں کا ملک تھا، ہمارے ہاں تو پھر بھی جو ہے وہ لوگ اتنی ایجوکیشن نہیں رکھتے، لیکن جرمنی تو اس وقت بھی بہت بڑی اس کی ایجوکیشن تھی، انڈسٹریل کنٹری تھا، وہ جہاز بنا رہا تھا، وہ ٹینکیں بنا رہا تھا، بہت بڑی ترقی کر رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہٹلر جیسے ایک فاشسٹ کو، ایک مداری کو جو ہے وہ انہوں نے اقدار پہ بٹھا دیا تھا۔ تو مختلف حالات، مختلف اسباب کی وجہ سے ہمارے خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے یوتھ اور بڑی تعداد میں وہاں کی آبادی جو ہے وہ فاشزم کے نظریے سے، پرسنلٹی کلٹ کے نظریے سے، اور جو نجات دہندہ جو ہوتا ہے، سیویئرس کی جو فلسفی ہے، اس کے تحت عمران خان کے پیچھے ہیں، اور وہ عمران خان اقدار پہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ فاشسٹ طریقے اختیار کر رہا ہے۔ فاشزم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے اور خاص طور پہ ننگے وائلنس، تشدد کے ذریعے اداروں کو مفلوج بنا دو، اداروں کو نکما بنا دو، اور ان کو ڈرا کے جو ہے وہ اداروں سے اپنے مرضی کے فیصلے لو۔ وہی جو فاشزم نے جرمنی میں، اٹلی میں اور دنیا کی ہر جگہ پہ کیا ہے، وہ پاکستان میں ہم مستقبل میں اور ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں، اور مستقبل میں اس کا اور پریکٹس کریں گے۔ یہ بہت ہی ایک بدقسمت صورت ہے، بد نصیبی کی بات ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو تاریخ کو سمجھتے ہیں، جو حالات کو سمجھتے ہیں، جو سیاست کو سمجھتے ہیں، ناظرین وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں لیکن اسی طرف صورتحال جا رہی ہے۔ اور جیسے کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والی صوبائی اسمبلیز میں جو الیکشنز ہوں گے، پنجاب اسمبلی میں اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں، تو جو تجزیہ کار ہیں ان کی میجارٹی اس بات پہ متفق ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ جو ون کر جائے صوبائی اسمبلی، دونوں صوبائی اسمبلیز میں، اور ان کی حکومتیں بن جائیں۔ تو الٹیمیٹلی جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں پی ٹی آئی بنائے گی اور طاقت کے زور پہ بنائے گی، اور ادارے مرضی سے یا تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے، تو ناظرین یہ جو کمنگ سیناریو ہے، یہ جو منظرنامہ آگے کا ہے، ہم اس کو پرسیو کر سکتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشنز کے ہوں گے، سپٹمبر میں ہو، اکتوبر میں ہو، نومبر میں ہو، وفاقی حکومت، شہباز شریف کی حکومت، مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت کچھ بھی کر لے، ان کو آگے 3-4 مہینوں میں جو ہے وہ الیکشنز کرانے ہیں۔ تو اس کے نتائج بھی جب دونوں صوبائی اسمبلیز میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہوگی اور چارجڈ کراؤڈ ہوگا، اور عمران خان وننگ موڈ میں ہوگا، اس کی پارٹی وننگ موڈ میں ہوگی اور فاشسٹ طریقوں سے ہوگی، تو باقی چیزیں
باقی جو 27 کلومیٹر کی اسلام آباد کی حکومت ہے، وفاق کی حکومت ہے، اس پہ عمران خان کو قبضے کرنے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکل درپیش ہوگی۔ تو یہ ایک کمنگ سیناریو ہے، لیکن اس کمنگ سیناریو میں ہم اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو تاریخ کو سمجھتے ہیں، جو سیاست کو سمجھتے ہیں، جو پاکستان کے حالات کو سمجھ رہے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کو سمجھ رہے ہیں، جو پاکستان کی جو سرحدوں پہ صورتحال ہے اس کو سمجھ رہے ہیں معزز ناظرین، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو 4 سال پہلے تیر مار لیے تھے، اب بھی وہ وہی تیر مارے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، اگر پاکستان کے لوگ سمجھ سکتے ہیں اور پاکستان کے ادارے سمجھ سکتے ہیں تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عمران خان جو پروجیکٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فنا نہیں ہوا، وہ ڈسمنٹل نہیں ہوا، وہ ختم نہیں ہوا، اور عمران خان پروجیکٹ کو ریوائیو کر کے نئے حالات میں پھر سے لایا جا رہا ہے۔ لیکن کہنے والے تو یہ تک کر رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان پروجیکٹ ناکام ہو رہا تھا، اس وقت عمران خان کی جب حکومت تھی تو وہ ہر محاذ پہ، معیشت سے لے کے سیاست اور سفارتکاری کے محاذ پہ، ہر محاذ پہ ناکام ہو رہی تھی، اور لوگوں میں اس کی پذیرائی کم ہو رہی تھی، لوگ اس سے متنفر ہو رہے تھے۔ تو اس کو بچانے کے لیے ایک پیسیمسٹ جو ایٹیٹیوڈ ہے، ایک پیسیمسٹ اینالسٹ ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پھر اس کو ایک پلاننگ کے تحت، ایک گرینڈ پلاننگ کے تحت جو ہے عمران خان کو ایک قدم پیچھے ہٹایا گیا، اور نواز لیگ کو اور ان کے اتحادی پیپلز پارٹی کی حکومت لائی گئی، پی ڈی ایم کی حکومت لائی گئی، اور اس کو ننگا کر دیا، لوگوں کے سامنے اس کو خوار کر دیا، اور لوگوں کو پی ڈی ایم سے متنفر کر دیا کہ وہ مستقبل میں جیسے ان کو ووٹ نہ دیں۔ تو وہی سے جو عمران خان پروجیکٹ ہے اسی کو پھر سے ریوائیو کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ اگر عمران خان پروجیکٹ کو ریوائیو کیا جا رہا ہے، اور اس پہ اب اگر اس کو جیسے کہا جا رہا ہے کہ پھر سے 2/3 میجارٹی سے اس کو جتوایا جائے گا، نمبر 1 جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اس پروجیکٹ کی کہ 2/3 میجارٹی سے عمران خان کو جو ہے وہ جتوایا جائے گا، نمبر 2 جو ہے وہ اس کو اسمبلی میں اتنی بڑی اکثریت دلائی جائے گی کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکے، اور خاص طور پہ جو لوگوں کو 18th میں امینڈمنٹ ہے، بہت سارے لوگوں کو جن کو یہ اچھی بات نہیں لگتی کہ صوبوں کو اختیارات کیوں دیے گئے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں، جو غریب صوبے ہیں بیچارے، جو 75 سال سے چیخ و پکار کر رہے تھے، ان کو تھوڑے ہی صحیح لیکن نام کے ہی صحیح لیکن کچھ اختیارات جو مل گئے ہیں 18th امینڈمنٹ میں، تو اس کو ریورس کر دیا جائے گا خاص طور پہ۔ اور دوسرا میں یہ بھی کہوں گا کہ جو مفتاح اسماعیل جیسے لوگ جن کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور ان کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، میں مفتاح اسماعیل کے اس بیان پہ جو وہ بار بار میڈیا میں کر رہا ہے اس پہ الگ سے پروگرام بناؤں گا کہ نیشنل فنانس ایوارڈ کو ریورس کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل جیسے لوگ یہ شروع سے کر رہے ہیں کہ صوبوں کو آپ نے جو ہے زیادہ فنڈز دے دیے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ان سے وہ فنڈز واپس لو۔ تو یہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے کہ صوبوں کو جو تھوڑے بہت حقوق دیے گئے ہیں ان سے واپس لیے جائیں، ان کو جو تھوڑے بہت فنڈز دیے جا رہے ہیں نیشنل فنانس ایوارڈ میں ان سے وہ واپس لیے جائیں۔ لیکن ناظرین، صوبوں کے اندر جیسے سندھ میں، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں تو یہ پوزیشن اور یہ ڈیمانڈ، یہ مطالبہ اور زور سے موجود ہے کہ یہ جو نیشنل فنانس ایوارڈ میں یہ جو اسکیم ہے یہ غلط ہے، پاپولیشن کے بنیاد پہ، صرف اور صرف پاپولیشن کے بنیاد پہ، یا میجارٹی میں 80%، 88% جو ہے وہ میجارٹی میں پاپولیشن کے بنیاد پہ ڈسٹریبیوشنز آف فنڈ جو ہے یہ انجسٹس ہے، ناانصافی ہے۔ تو اس پہ الگ سے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کہ مفتاح اسماعیل جن لوگوں کا پلان کیا ہے، اور ان کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں جو ان کو یہ بار بار طوطے کی طرح جو ہے وہ رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فنانس ایوارڈ واپس کرو، 18th امینڈ واپس کرو۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کی ڈس انٹیگریشن کا پلان بھی عمران خان پروجیکٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ صوبوں کچھ لوگوں کو اور کچھ کمیونٹیز کو راضی کرنے کے لیے سندھ کو بھی توڑا جائے گا اور پنجاب کو بھی توڑا جائے گا، اور دوسری جگہ پہ بھی صوبے بنائے
جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ سندھ کے لوگ یا ایون پنجاب کے لوگ، یا خیر پنجاب کا الگ سے مسئلہ ہے، سرائکی تاریخی طرح الگ وطن ہے، رنجیت سنگھ نے قبضہ کر کے ملتان کیپٹل پہ قبضہ کیا تھا اور اس وقت 5000 سندھی فوجی جو ہے وہ قتل کیے تھے۔ تو پنجاب کا معاملہ الگ ہے، یہ سرائکیوں کا مطالبہ ہے، ہم ہمیشہ ان کے اس جائز تاریخی مطالبے کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ہم سندھ کے وراثت کے معاملے میں سندھ کے جتنے بھی سن آف سوائلس ہیں، سندھی جو اصل دھرتی کے وارث ہیں، جو مالک ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں سندھ کی جغرافیکل وراثت کے حق میں، ڈویژن کے حق میں نہیں ہوں گے اور اس کے خلاف وہ بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ تو ناظرین، ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لانے کا پلان ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے جتنی بڑی اسکیمیں ہیں وہ بھی ہمیں نظر میں آ رہی ہیں، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ پاکستان کا حل نہیں ہے۔ معزز ناظرین، مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے جو جیننی اخراجات ہیں ان کو ختم کریں، وہ شاہ خرچیاں ختم کریں، وفاق کے 300 جو ادارے ہیں ان کو آپ ختم کریں، 3-4 جو جیسے دفاع ہے، جیسے کمیونیکیشن ہے، جیسے خارجہ پالیسی ہے، ایسے ایک دو دوسرے جو محکمے ہیں وہ وفاق کے پاس ہونے چاہیے اور چھوٹی وفاقی حکومت ہونی چاہیے، ان کے خرچ بالکل ہی کم ہونے چاہیے، اور انڈیا سے اور افغانستان سے اور ایران سے جو ہماری جنگی حالات بنے ہوئے سرحدوں پہ ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ دوسرے ملکوں سے ہمیں اپنے پڑوسیوں سے جو ہے وہ ایک پرامن طور پہ رہنے کا سلیقہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی دشمنیاں ختم کریں وفاق کے، اور جتنی ہم سبسڈیز دیتے ہیں ناظرین، جیسے میں پہلے بھی اپنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ $17 بلین سے زیادہ ہم سبسڈیز دیتے ہیں، 7 جتنے سیکٹرز ہیں جو مفت میں ہم یہ پیسہ سرمایہ داروں کو، اپنے گرائنز جو ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، کزنس ہیں، ان کو دیتے ہیں، ہمارے حکمران جتنے بیٹھے ہیں، تو وہ ختم کر دیے جائیں، اور جو خسارے میں جتنے ہمارے وفاقی ادارے ہیں یا صوبائی ادارے ہیں، مثال کے طور پہ ریلوے ہے، PIA ہے، اسٹیل مل ہے، یا کچھ چھوٹی بینکس وغیرہ ہیں، ان کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اربوں روپے خواہ ان پہ خرچ کرتے ہیں، ان کو آپ ڈی نیشنلائز کر دیں، آپ ان کو پرائیویٹائز کر دیں، تو بہت ساری بڑی جو دوسری جہاں پہ خرچہ دفاعی بجٹ ہے آپ اس کو ریشنلائز کریں۔ اگر آپ ملکوں سے، ہندوستان سے جھگڑا ختم کریں، آپ ایران سے جھگڑا ختم کریں، آپ اگر افغانستان سے جھگڑا ختم کریں، تو ہمیں جنگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ جائز مطالبہ ہے کہ ہمیں ریشنل اتنی فوج رکھنی چاہیے، اور یہ ہمارے لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں IMF نے کہہ دیا ہے کہ اگر دیکھیں آج کہہ رہے ہیں، مفتاح اسماعیل نے بھی آج ایک پروگرام میں کہا، میں دیکھ رہا تھا کہ IMF والے تو کہہ رہے ہیں کہ یا پاکستان بچاؤ یا فوج بچاؤ۔ تو معزز ناظرین، ایسے حالات میں ان چیزوں پہ جو جینن پاکستان کے مسائل ہیں ان پہ ہمیں ہمارے حکمران طبقوں کو فیصلے کرنے پڑیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ فینانس ایوارڈ کو آپ واپس لیں گے، صوبے توڑیں گے اور وہ کام کریں گے جس سے ملک میں یونٹی پیدا نہیں ہوگی اور انتشار پیدا ہوگا۔ تو ناظرین، ان سارے مسائل پہ پھر سے الگ سے میں پروگرام کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ہمیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، کہ جیسے ہم اپنے آواز کو طاقتور بنا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔